साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ है नहीदा राजपूत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, तो यकीनन आप सब भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद है बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पे बात करना नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नहीदा साहिबा, आज का मौजू क्या है, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हमारा आज का मौजू कि ख़वातीन पे घरेलू तशद्दुद और इस्लामी तालीमात। ख़वातीन जैसे कि सिन्फ़ नाजुक कहा जाता है, और एक दफ़ा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए और आपने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सबसे बड़ा गुनाह बता दें। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन उस सहाबी ने दोबारा फिर सवाल किया कि हज़ूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ख़वातीन पे तशद्दुद करना, उसको मारना, पीटना और उसके साथ बुरा सलूक रवा रखना। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को महविश जैसा कि कुरान पाक की आयत है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हज़ूर को जहाँ पे तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा गया, वहाँ पे खुसूसन ख़वातीन के लिए भी रहमत बना के भेजा गया। इस्लाम से कबल ख़वातीन की क्या हालत ज़ार थी? उनको कोई समाजी, मुआशी, सियासी कोई मुकाम, कोई हकूक हासिल नहीं थे। लेकिन जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका दुनिया में तशरीफ़ लाती है तो ख़वातीन के लिए वो किसी इनकलाब से कम नहीं था। ख़वातीन के लिए वो किसी मोजज़े से कम नहीं था। आपने अगर माँ है तो उसको माँ के हकूक़ अता किए, अगर वो बीवी है, बेटी है, बहन है तो उसको वो तमाम हकूक़ अता किए जो कि एक इंसानियत में अगर हम देखें तो वो हकूक़ जो हैं वो एक औरत डिज़र्व करती है। उसको घर की मलका बना दिया, शहज़ादी बना दिया। लेकिन आज अगर हम अपने माशरे पे नज़र दौड़ाएं तो क्या है कि हम फिर से उसी दौरे जहलियत में वापस जा चुके हैं। हम फिर से उन्हीं पुराने रस्म व रवाज पे वापस जा चुके हैं। ख़वातीन पे तशद्दुद होता है और मैं भी ज़रूरी नहीं है कि तशद्दुद सिर्फ मार पीटी हो। किसी को ज़हनी तौर पे टॉर्चर करना भी तशद्दुद होता है। किसी का हकूक सल्ब करना ये भी तशद्दुद होता है। तो आज हम इसी पे इंशाअल्लाह बात करेंगे। बिल्कुल जी, आज का हमारा मौजू के ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद और इस बारे में इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं कोयटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं गिलगित बाल्टिस्तान का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात हो जाए मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी नाज़रीन, ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि जिस तरह से इस बदलते मौसम से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बदलते मौसम को इंजॉय करते हैं, इसी तरह से नाज़रीन हमने अपनी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार बनाना है, अपनी ज़िंदगी का मौसम भी बदलना है। और वो यकीनन नाज़रीन तभी मुमकिन होगा जब इस वक्त हमें जो मसाइल दरपेश हैं उनके सलूशंस की जानिब बढ़ा जाए और दीन इस्लाम की तालीमात को मद्देनज़र रख के अगर सलूशंस निकाले जाएँ तो क्या ही बात हो कि यकीनन हमारी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार हो सकता है, उससे भी हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अब बढ़ते स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जो आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, प्रोफेसर नहीद मज़हर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको।
बहुत शुक्रिया जो उनके साथ तशरीफ़ फरमा है। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं इरम मुमताज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं सईदा फ़ातिमा मौसवी साहब। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद कहेंगे। आप मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी नहीदा साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी ज़रूर। प्रोफेसर साहिबा, जैसा कि मैंने अभी अपने इंट्रो में अर्ज़ किया कि इस्लाम से कबल जो है ख़वातीन की ओवरऑल जो हालत ज़ार है वो हमारे सामने है। हम फिर से दौरे जहलियत में वापस चले गए हैं। हमारा आज का जो मौजू है कि ख़वातीन पे घरेलू तशद्दुद, तो इसमें हमारा इस्लाम क्या एक काम है हमारे कुरान के और हदीस के? सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने सच टीवी के ज़रिए बहुत अहम इश्यूज़ पर जो है आप लोगों ने बात कर रहे हैं वुमेंस के लिए। और क्योंकि ये जो ख़वातीन के मसाइल हैं इस वक्त जो भी तशद्दुद होता है या जिस तरह भी हक तलफ़ी हो रही है ख़वातीन की, इस वक्त माशरे में एक नासूर की हैसियत ये मसाइल रखते हैं। और इसका तिदराक जो है हमें वही इस्लाम की तालीमात से मिलता है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर ही फरमा दिया था कि ए लोगो अल्लाह से, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। बेशक बेशक। तो फिर इसका मतलब ही यही था कि लोगों को जो है हुकूक के बारे में बता दिया गया। और सूरह रूम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया है कि मर्द और औरत को जो है अल्लाह ताला ने एक जोड़ पैदा फरमाया, तुम ही से जोड़ पैदा फरमाया अल्लाह ताला ने, और निकाह के बंधन में बांधा। और फिर निकाह के बंधन में बांधा तो फिर अल्लाह ताला फरमाते कि फिर इसलिए बांधा कि आप सुकून पाओ। अब सुकून पाने का मतलब ही क्या है? सुकून पाने का मतलब ही यही है कि मर्द से औरत को सुकून मिले और औरत से मर्द को सुकून मिले। अगर घर में गालम गलोच होता है या लड़ाई झगड़ा होता है किसी भी सूरत में, तो फिर देखिए जो क्योंकि जो कहते हैं ना तशद्दुद जो है सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, ज़हनी भी तशद्दुद होता है। अगर फ़र्ज़ करे कि कोई शख्स जो है अपनी बीवी को मार कुटाई करता है, मार पीट करता है, तशद्दुद करता है, तो इसके अलावा अगर वो क्योंकि पढ़े लिखे घरानों में अगर हम देखें वहाँ पर इतना इस तरह के तशद्दुद नहीं होता जिस तरह मतलब औरत को मारना पीटना, वहाँ पे ज़हनी तशद्दुद ज़्यादा होता है। जो हमारे गांव देहात के लोग हैं जो मतलब कहना चाहिए कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर औरत को तशद्दुद का निशाना ज़्यादा बनाया जाता है। और वहाँ पर तशद्दुद के साथ साथ जो है उनको जो है मेंटल टॉर्चर भी किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मेंटल टॉर्चर किया जाता है। इरम मुमताज़ साहिबा, आप माशाल्लाह ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और आपको तो डेली बीसियों केसेस ऐसे सामने आते होंगे कि जहाँ पे स्पेशली हमारे मुल्क में ख़वातीन पे तशद्दुद, और बहुत से तो ऐसी ख़वातीन भी हैं जो कि अपनी आवाज़ एक मुतअद्दिद अदारे तक पहुँचा भी नहीं सकती, अपनी आवाज़ उनके घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। वो केसेस तो कई जो है वो सैकड़ों में तादाद होगी। जी बिल्कुल नाहिद, आप सही कह रही हैं। हमारा एक अदारा है बाज़ीचा ट्रस्ट जो 2005 के ज़लज़ले के बाद हमने उनसे मुतासरा बच्चियों और औरतों के लिए बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए हैं उसमें, और इस तरह के वाक़यात तो बहुत ज़्यादा। जब शुरू ही हमने किया एबटाबाद से, तो एक जो छोटी सी 5-6 साल की जो बच्ची हमारे पास आई, सोचें कि उसके अपने सगे वालिद ने उसका जिनसी इस्तेसाल किया, सोचें। और फिर उसकी छोटी बहन आई, उसके साथ भी वही किया। और जब उस बच्ची की वालदा ने पुलिस को अप्रोच किया तो जी कुछ महीनों की सज़ा उस आदमी को हुई, बिकॉज उसके कोई जानने वाले थे, वो दे दिला के रिश्वत, तो वो 3-4 महीने 6 महीने में वो आदमी बाहर था। और उस औरत ने जितना सफ़र किया कि ये पूरा मुआशरा, सबसे बड़ा जो लम्हा फ़िक्रिया है कि ये हमने ना नॉर्मलाइज कर दिया है कि अगर खामन बीवी को मारे तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही कि जब हमारा ये माइंडसेट, और सबसे ज्यादा तो अफसोस होता है कि औरतें ये प्रोपगेट कर रही होती हैं, बस अपना घर बचाओ। तो ये कहाँ का इंसाफ है? जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी प्यारी उनकी हयात तैयबा अगर पढ़ें, तो जैसे आपने कहा कि औरतें, बच्चे, बूढ़े, नॉन मुस्लिम के साथ, कुफार के साथ उनका कैसा रवैया था। और अल्लाह ने जब औरत को हकूक दे दिए तो बंदा कौन होता है हक तलफी करने वाला। तो हमारे सोसाइटी में ये एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है कि जो औरत, फिर उस बेचारी औरत ने जब उठाई आवाज़ तो पूरा गाँव, सोचें हरीपुर का गांव उसके मुखालिफ हो गया कि तुम बड़ी तरह तरह की गाली गलोच कि तुम इतनी बेशर्म हो, अपने खावंद को जेल करा दी। और उस बेचारी औरत ने, उसके 4-5 बच्चे थे कि लड़कों को लड़कों के शेल्टर में, बच्चियां दोनों हमारे पास आ गईं, और वो साइकोटिक होके बेचारी इस दुनिया से गई।
کہ اس کے اپنے سگے ماں باپ، اس کا پورا معاشرہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو زیادہ تر عورتیں جو ہمیں اپروچ بھی کرتی ہیں، ہم اپنی ہمبل کیپیسٹی میں سوشل میڈیا کے تھرو ہم بہت کرتے ہیں کہ جی بہت سیف ہیون ہے کہ ہمارے پینل کے اوپر ہماری اپنی دوستیں، یہ ہماری بچپن کی دوستوں کا ایک گروپ ہے جو سب چلا رہے ہیں، تو لائرز بھی ہیں، ان کو پورا بتانا کہ آپ کے کیا حقوق ہیں، اسکالرز بھی ہیں ہماری دوستیں جو ان کو بتاتی ہیں کہ اسلام نے آپ کو یہ دی ہوئی ہے. لیکن جب پیچھے پورا معاشرہ اس کے اگینسٹ ہے، سب سے پہلے تو اس عورت کی اپنی فیملی ان کو بس یہ ہے کہ جی شادی بچاؤ. تو میں کہتی ہوں بجائے اس کے کہ آپ کی بچی کا جنازہ اس گھر سے نکلے، زندہ اس کو اپنی بچی کو واپس لے آؤ. کہ ایک بار ہاتھ جو اٹھ جاتا ہے خاوند کا تو وہ پھر رکتا نہیں ہے، جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی اپنی فیملی ہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. تو یہ چیز اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پڑھے لکھے اسٹیٹس طبقے بھی نہیں ہوتا، میرے پاس تو آپ حیران ہوں گے 24 گھنٹے میرا فون میرے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کتنا تشدد ہے کہ میری اپنی کئی دوستیں مجھے کہتی ہیں کہ شیلٹر ماشاءاللہ اتنا کمفرٹیبل ہم نے وہ بنایا ہوا ہے کہ رات کو جی خامد نے گھر سے نکال دیا. اور پورے پاکستان سے ہمیں جو فونز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس طرح خامد لاک کر کے چلا جاتا ہے، اس طرح کا بگاڑ دکھائی دے رہا ہے. آگے چل کے بات کریں گے، سولوشنز کی جانب بڑھیں گے. سیدہ فاطمہ صاحب آپ کی جانب بھی آئیں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا. ناظرین ہمارے ساتھ خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ خواتین پر گھریلو تشدد. ناظرین دین اسلام جیسا خوبصورت سا دین، خوبصورت سا مذہب ہمارے پاس موجود ہے، تو کیوں نہ دین اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آج ہمیں معاشرے کے اندر بگاڑ نظر آ رہا ہے، جو خواتین پر گھریلو تشدد کیا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے. تو آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ناہیدہ صاحبہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی بالکل. ابھی فاطمہ صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ جو خواتین پہ تشدد ہے، اس کے لیے ہم یہ بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ پڑھے لکھے لوگ تشدد کرتے ہیں یا ان پڑھ لوگ تشدد کرتے ہیں. بہرحال جو بھی طبقہ تشدد کرتا ہے، اسلام نے اس کی بالکل نفی کی ہے. اسلام نے ہماری آج کی خاتون کو سیم وہی رائٹس دیے جو آج سے 1400 سال پہلے دیے تھے. ہم لوگ کیوں بھول چکے ہیں ان حقوق کو؟ اور اسلام نے کون کون سے حقوق دیے خواتین کو، اسپیشلی جو گھریلو حقوق ہیں ان پہ آپ بات کر دیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. تمام گھر میں دیکھنے والوں کو بھی اور آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ سچ کے ذریعے سچ پہنچانے کی معاشرے تک کوشش ہو رہی ہے. تو مطلب ہم سب جو ہے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جس طرح ہمارے معزز مہمان نان گرامی نے بھی بتایا، اگر جہاں تک دیکھیں کہ اسلام سے زیادہ کسی بھی مذہب نے خواتین کو، انسانوں کو وہ حقوق نہیں دیے جو کسی اور مذہب نے دیے. آپ کے پاس کتاب کی شکل میں موجود ہے، قرآن پاک کی شکل میں آپ کے پاس تمام زندگی کا اور موت تک کا اس میں لائحہ عمل دیا ہوا ہے. اور خواتین سے خصوصاً میں یہ کہتی ہوں کہ سورہ نساء کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. دیکھیے ہم بحیثیت مسلم جو ہے ہم اپنی کتاب سے دور ہیں. بالکل ہم پڑھتے ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں. مطلب پڑھنے پہ اور قرآن پاک ختم کرنے پہ تو زور دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی اور اپنے بچوں تک اس تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش نہیں دیتے. اور یہ جو موضوع ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. جب ہم اپنے اسلام سے اور اس کی تعلیمات سے جب دور ہیں تو ظاہر ہے یہ تشدد اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہوتے رہیں گے. دین اسلام جو ہے عین فطرت ہے، اور فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہے، دینی تعلیمات بھی ہیں. بالکل ایسے. اور میں نے کہا کہ مطلب لمبی بحث ہو جائے گی اگر ہم آیتوں کی تشریح پہ بیٹھ جائیں. تو سورہ نساء کی جو آیتیں ہیں جس میں اسلام نے خواتین کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے، خواتین کے جائیداد کے حصے میں کے بارے میں بتایا ہے، اس کو ضرور جو ہے میری ریکویسٹ ہوگی تمام لوگوں سے جو گھروں میں بھی پروگرامز دیکھ رہی ہیں کہ وہ ضرور سورہ نساء کا ترجمہ پڑھ لے اور اس کی تشریح سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. اور اپنی بیٹیوں کو جنہوں نے دوسرے گھروں میں جانا ہے ان کو بھی اس کی تعلیمات دے دیں. اور اسلامی تعلیمات سے ہر مسلمان
مرد و زن کو اتنی آشنائی ہونی چاہیے کہ وہ سمجھے کہ جو جس مذہب کے میں پیروکار ہوں وہ میرے بارے میں کیا حقوق دیتا ہے اور میرے کیا فرائض ہیں اور مجھے مشکل آنے کی صورت میں کیا رہنمائی لے سکتی ہوں. بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کی تربیت بھی تو بہت ضروری ہے. بالکل, مطلب بیٹیوں پہ میں نے فوکس اس لیے کیا کہ مطلب خواتین کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے خاموش رہنا, ٹھیک ہے نا. ہم آواز اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہے, ہمیں اپنی تعلیمات سے ہم دور ہیں اس وجہ سے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ گھریلو خواتین کے حقوق کے بارے میں, تو ہم سے زیادہ خوش قسمت کون ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں, پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, ان کے گھر میں ایک اور رحمت آ جاتی ہے, بیٹی, اور وہ بیٹی ہم تمام خواتین کے لیے رحمت ہے. اور نہ صرف وہ رحمت صرف الفاظ اور زبانی کلامی نہیں ہے, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے اتنی محبت کرتے تھے, اتنی محبت فرماتے تھے کہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور جب بھی فاطمہ تشریف لے آتی اور رسول پاک بیٹھے ہوئے ہوتے تو ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. آپ نے رول ماڈل بن کے دکھایا اور سراپا محبت جو ہے اپنی بیٹی سے فرماتے تھے. بلکہ بعد کی آخری ایام میں نبی پاک کے جب قرآن پاک کی صورت ہے کہ لوگوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ آپ نے ہماری اتنی خدمت کی, ہمیں راہ راست پہ لائے, ہماری رہنمائی کی, ہمیں رستہ دکھایا, اب ہم سے کیا صلہ چاہتے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے میری مودت سے, میری جو اقربا ہے, میری قریب ترین جو لوگ ہیں, میری بیٹی ہیں, میرے نواسے ہیں, ان سے محبت کے سوا میں کچھ بھی نہیں چاہتا. بے شک ان سے محبت کے سوا کچھ نہیں چاہیے. پروفیسر ناہید مظہر صاحبہ, جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک کام نہیں دیے ہمیں, ٹھیک ہے, صرف ایک پیپر فارم میں ایک کام لا کے ہمیں جو ہے وہ اسٹرکٹلی بول نہیں دیا, بلکہ رول ماڈل بن کے دکھایا. آپ کا جو حسن سلوک اپنی ازواج کے ساتھ تھا وہ دیدنی تھا, وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھا. تو لیکن آج کے دور میں اب ہمارے رول ماڈل چینج ہو گئے, ہماری مینٹورشپ چینج ہو گئی. جبکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تمہاری جو بیوی ہے وہ اس میں کوئی ایسی غلط بات دیکھو تو یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ تشدد پہ اتر آؤ, بلکہ فرمایا کہ اپنے بستر علیحدہ کر لو ان سے, اور اس کے بعد پھر فردر آپ آگے بتائیں. جی پروفیسر صاحب آپ کی جانب آئیں گے, چونکہ بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد آپ کے جواب کی جانب آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ خواتین پر گھریلو تشدد اور اس بارے میں دین اسلام کی تعلیمات ہمیں کیا درس دیتی ہیں. ناظرین ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو رول ماڈل موجود ہیں, ان کی عملاً زندگی ہمارے سامنے ہے, تو کیوں نہ ان کی زندگی کا, ان کی آل کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس وقت معاشرے کے اندر جو اتنا بڑا ہمیں بگاڑ دکھائی دے رہا ہے, قرآن جیسے کتاب کے باوجود, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہونے کے باوجود ہم کیوں اس طرح بگاڑ کی جانب جا رہے ہیں, کیوں ہمارا معاشرہ جو ہے ایک بہت بڑے بگاڑ کا شکار ہے. اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی پروفیسر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ناہیدہ صاحب نے آپ سے سوال کیا تھا کہ رول ماڈل ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہم دور حاضر کے اندر کن کو اپنا رول ماڈل سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس وجہ سے ہمارا معاشرہ بگاڑ کی جانب گامزن ہے, بگاڑ کے راستے پہ ہیں, کسی کو خواتین کے حقوق و فرائض عزت کا کوئی خیال نہیں ہے؟ جی جیسا کہ ناہیدہ صاحبہ نے مجھے جہاں سے مطلب سوال کیا تھا میں وہیں سے جواب دوں گی کہ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو پھر ان کا تم جو ہے ان کو پہلے نصیحت کرو, ان کو سمجھاؤ. اب سمجھانے میں آپ خود بھی سمجھا سکتے ہیں ایز اے شوہر, اور اگر نہیں سمجھنے پہ آتی تو آپ اپنے خاندان میں سے کسی ایسے معتبر شخص کو, بڑے کو لے آئیں, یا پھر عورت کے جو ریلیٹیو ہیں ان میں سے کوئی معتبر شخص کو لے آئیں, اس کو سمجھائیں. اگر وہ سمجھنے پر نہیں آتی تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر اب ایک اور راستہ بھی ہے کہ آپ یہ کریں کہ ان کے بستر علیحدہ کر دیں. پھر اگر وہ تب بھی نہیں سمجھتی تو اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرا راستہ بھی اوپن کر دیا کہ پھر ان سے وقتی طور پر, عارضی طور پر ان سے تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہو جاؤ.
اور پھر اگر وہ راہ راست پر آ جاتی ہے اور اپنی اصلاح کر لیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان سے حسن سلوک کرو، ان سے اچھا رویہ رکھو. کیونکہ ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب اگر صلح ہو جاتی ہے میاں بیوی کی تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ تانا زنی ہوتی ہے. پھر وہ خاندان میں تو لوگ کہتے ہی ہیں، جو آپس کے جو آپ کے ریلیٹیو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو تانا زنی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس بات پر جھگڑا ہوا، اچھا اس بات پہ، اور ہسبینڈ بھی دیتا ہے. ابھی آپ نے جس بلکہ قرآن پاک نے جس کام کی طرف اشارہ کیا، یہ تو بہت پیک لیول پہ چلا جاتا ہے ایک خاتون کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں تو تشدد تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ہوتا ہے. اگر کھانا خراب بن گیا تو ہم نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ صرف خراب کھانا بننے پہ اتنے برے طریقے سے پیٹا جاتا ہے ایک خاتون کو، خاتون خانہ کو. بالکل. دیکھیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے تو اس سے بہت سارے علماء کرام نے اس کا مطلب غلط لے لیا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی سورہ نساء کی اسی آیت مبارکہ میں کہ مطلب عورت کو مارنے کا حق ہے. جبکہ یہ جب آیت مبارکہ اتری تو کچھ خواتین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے تو ڈائریکٹ مارنے کا حکم دے دیا. تو پھر اماں عائشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرماتی ہیں اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مسواک فرما رہے ہیں اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ کے گال مبارک سے وہ جو مسواک ہے وہ چھوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بس اس حد تک مارنا جائز ہے. کیونکہ وہ عورتیں پریشان ہو گئیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مطلب مارنے کا، ہمیں لوگوں نے کہا کہ مطلب مارنے کا حکم دے دیا. تو وہ پریشان ہو کے اماں عائشہ صدیقہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور پھر اماں عائشہ صدیقہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرماتی ہیں کہ یہ اس کے مطلب مرد کو مارنے کا حق ہے. تو پھر اماں عائشہ جو ہے گال مبارک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھوتے اور فرماتے کہ بس اس طرح ہلکا سا چھری سے وہ کر دینا اور مار دینا. جی سمبولک ہوتا ہے نا، تعدیباً ہلکا سا. ٹھیک ہے. اچھا ایرن صاحب، اس وقت معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس اتنی اعلیٰ تعلیمات، دین اسلام کی تعلیمات موجود ہیں، کیا خواتین کو اپنے حقوق و فرائض کا اندازہ نہیں ہے؟ جو ان پہ گھریلو تشدد ہو رہا ہے، جو وہ خاموش ہو جاتی ہیں، آواز نہیں اٹھاتی ہیں اپنے حق کے لیے، کیا ان کو شعور نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں تربیت کے اندر یہ معاملات ہیں؟ دیکھیے دونوں چیزیں ہیں، ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں. کہ سب سے پہلے تربیت. ایز این ایجوکیشنسٹ میں والدین جو میرے پاس آتے ہیں ان کو بھی میں بتاتی ہوں کہ 7 سال تک بچے کی اچھی بری عادتیں پکی ہو جاتی ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ لاڈ پیار میں نہیں، چھوٹا ہے بچہ ہے ٹھیک ہو جائے گا. جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ دیکھ لیں، نانی دادی کا بے جا لاڈ پیار، اور پتہ ہی نہیں ہے. ہم جیسے ایک اپنی یوتھ ہے، جوانوں کو لڑکی ہو یا لڑکا، ڈفرنٹ رولز کے لیے تیار ہی نہیں کرتے. سب سے پہلے اگر بچہ اگریسو ہے، ہر بچے میں غصہ کے اگر تیز ہے تو شروع سے ہی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے. کیا مائل سٹونز ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے ایک بچے کے ہوتے ہیں نا، کہ اس ایج پہ یہ کام بچے کو کرنا چاہیے. اور ڈسپلن، ٹھیک ہے، جب ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب آپ شادی کے انسٹیٹیوشن کو دیکھ لیں، آپ جائیں گے جی خوبصورت سی ایک باربی ڈال چاہیے، امیر گھر کی لڑکی چاہیے، ٹھیک ہے، بٹ آپ اور ماؤں نے تربیت جیسے بیٹیوں کی اور بیٹوں دونوں کی اس میں کہ جی ابھی تم بیوی بننے جا رہی ہو، بہو بننے جا رہی ہو، تم نے کیا کرنا ہے، اسلام یہ کہتا ہے اور یہ لمٹ ہے آپ کی. کوئی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ابیوز. اور ایک اور قسم جو جس کا بھی ذکر آپ لوگوں نے نہیں کیا کہ نان نفقہ نہ دینا، مینٹیننس جو ہوتی ہے وہ بھی تشدد کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہمارا تو یہ ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پاؤں کی جوتی ہے، بس میری ملکیت ہے، میں کہوں دن ہے تو وہ کہے دن ہے، میں کہوں رات ہے تو وہ رات ہے. کہ لڑکوں کی تربیت میں یہ بہت بڑا فقدان ہے کہ وہ انوکھے لاڈلے ہمارے وارث ہماری جائیدادوں کے وہ تو کچھ بھی کر گزریں. ابھی آپ دیکھ لیں وہ جو کراچی کا جو مرڈر کا جو کون سا تھا، ایک تھا اس نے جی اس کو کر دیا، قتل کر دیا، وہ بیٹھے ہوئے یاشی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابھی جو لیٹسٹ اسلام آباد میں جو تھا مرڈر جو ہوا ہے نور مقدم کا، مطلب کس کو حق ہے کہ آپ نے جان ہی لے لی. ٹھیک ہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کی ایسی بری عادتوں پہ پردہ ڈالیں گے بجائے اس کے کہ ہیلپ لیں. یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. اور ہمارے ایجوکیشن کے سسٹم میں کہ ان حالات میں اگر بچے کو کوئی سائیکولوجیکل، کوئی نفسیاتی، کوئی بیہیویئر، کوئی ایموشنل پرابلم ہے تو آپ پروفیشنل ہیلپ لیں. یہ جو بچپن کے جو ٹراماز ہوتے ہیں، اگر ایک باپ اپنی بیوی کو مار رہا ہے تو بیٹا وہ دیکھ رہا ہے اور کل وہ وہی کرے گا. بالکل. سو بہت ضروری ہے کہ جاننا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے، یہ ہمارے رائٹس ہیں، یہ ہماری حد ہے. ہر انسان کی، عورت ہو یا مرد ہو،
اللہ نے الحمدللہ دونوں کے لیے رولز ڈیفائن کر دیے، پیدائش سے لے کے ڈیتھ تک سب کچھ لکھا ہوا ہے. صرف ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہی نہیں. ہم کھول کے دیکھتے ہیں. تو تربیت تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں نہ بچیوں کی تیاری ہوئی ہے نہ بچوں کو پتہ ہے. اور ہم ویسٹ کی طرف پھر یہ جو میڈیا میں جو چیزیں آ گئی ہیں، پب جی آ گیا، یہ جو گیم ہے اتنی اگریسو گیمز ہیں، تو وہ بچے ابھی لاہور میں ریسنٹلی ایک بچے نے والد نے منع کیا کہ پب جی مت کھیلو. آپ کو پتہ نا وہ کلنگ والی گیم ہے، بہت اگریشن بچے میں پیدا کرتی ہے. تو اس نے قتل کر دیا اپنے سگے بہن بھائیوں کو، اور 3-4 اس نے قتل کر دیے. سو یہ اگریشن، اس پہ چیک اینڈ بیلنس، چیک اینڈ بیلنس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب دین اسلام جیسی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں تو یقیناً پھر ہمارے زندگی کے اندر یہ بگاڑ یقیناً نہیں ہونا چاہیے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. آگے چل کے مزید بھی گفتگو کریں گے کس طرح سے خاتمہ ممکن ہے، اس پہ روشنی ڈالی جائے گی. لیکن وقت جو تک ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ خواتین پر گھریلو تشدد اور اس بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے. یقیناً ناظرین، ہماری زندگی میں جو اتار چڑھاؤ تھا، جو پرابلمز ہمیں درپیش ہیں، ان پرابلم کا سلوشن یقیناً ناظرین دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے میں ہے، سمجھنے میں ہے، عملاً ان کو اپنانے میں ہے. تو یقیناً ہماری زندگی بہت ہی زیادہ خوشگوار ہو سکتی ہے، بہت بہترین طریقے سے ہم اس کو بسر کر سکتے ہیں، اپنے حقوق و فرائض کی ہمیں آگاہی ہو سکتی ہے. کیوں نہیں صاحبہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. فاطمہ صاحبہ، علامہ نے شاید ہمارے لیے ہی فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے جب قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم نے پھر سلوشنز کے لیے بھی پھر غیروں پہ نظر جما لی، ہم نے وہاں سے حل ڈھونڈنا شروع کر دی اور ہم تباہی کا شکار ہو گئے. آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس کے تو تمام مسائل کا حل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے. قرآن پاک ہمارے پاس جو ہے ایک پوری شیپ میں موجود ہے، ہمارے پاس پورا کوڈ آف لائف موجود ہے قرآن پاک میں. تو ایک بہترین گھر، ٹھیک ہے، جس کو گھر کہا جاتا ہے اور آشیانہ کہا جاتا ہے، وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس پورا لائحہ عمل ہمیں قرآن کی کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ہر گھر میں موجود ہے، اور تعداد میں بھی زیادہ ہے. مسجد میں بھی جائے تو آپ کو قرآن ملے گا، مدارس میں، گھروں میں ہم ایک متبرک چیز کے طور پر اس کو ڈھانک کے اوپر رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ رکھنے کے لیے نہیں ہے. اور ہم نے ایسا کیا کہ جب کوئی مر جائے، فوت ہو جائے، تو اس کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن جو ہے وہ مردوں کے لیے نہیں ہے، زندہ لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم دور ہو رہے ہیں، مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری زندگی میں بگاڑ، معاشرے میں بگاڑ، ہر طرف ہم مطلب انسانیت مشکل میں ہے اس وقت. اور اگر ہم دیکھیں سیرت پہ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف کتاب دیا، کتاب سمجھانے والے بھی آئے ہیں. 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئے، اور خصوصاً ہمارے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل جو ہے ہمیں وہی تعلیمات سکھانے آئے ہیں. اب اس میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں تو آپ کی جتنی ازواج مطہرات تھیں، جناب خدیجہ کبریٰ سے لے کر جناب عائشہ صدیقہ تک، ان تمام خواتین کی سیرت کو بھی دیکھیں تو کسی بھی زوجہ کو امہات المومنین میں سے نبی پاک سے کسی قسم کی کوئی شکایت کسی کتاب میں سنگل ہمیں نظر نہیں آتا. اب جبکہ ایک بیوی کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی حقوق و فرائض جو ہے وہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو مطلب یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی نا، تشدد کی جو باتیں ہو رہی تھی، تو تشدد سے مراد جو مار پیٹ لے رہے تھے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اگر مطلب نافرمان ہو جائیں تو مار پیٹ ہے. مار پیٹ سے مراد وہی جو نام میں ان کا بھول گئی ہوں، ناہید صاحبہ نے بتایا کہ وہ مسواک ہے کہ اس کو آپ ہلکا سا آپ ٹچ کریں، ٹھیک ہے نا، یہ بتایا. اور جب جسمانی تشدد کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایکسٹریم لیول کا تشدد ہے. اگر ہم مطالعہ کریں دیکھیں تو تشدد کی کئی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. تشدد نفسیاتی تشدد ہے، جنسی تشدد ہے، گھریلو تشدد ہے، خاندانی تشدد ہے، اور جو ہے
آپ دیکھیں ایک جذباتی تشدد ہے، اور لاسٹ میں جو ایکسٹریم لیول کا ہے وہ جسمانی تشدد ہے جس میں مار پیٹ ہوتی ہے. اور قرآن میں اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق جب کوئی تشدد کرتا ہے اور اس ایک تھپڑ سے اگر گال سرخ ہو جاتا ہے تو اس پر دیت ہے، چاہے وہ شوہر مارے، تشدد شوہر کی طرف سے ہو، چاہے ماں باپ کی طرف سے بچے پہ تشدد ہو، یا خاندان کے کسی فرد کی طرف سے، یا باہر کسی، مطلب باہر جب ہو تو ہم ظاہر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ تشدد جو گھر میں ہوتا ہے، وہ وائلنس جو گھروں میں ہوتا ہے وہ رپورٹ بھی نہیں ہوتی اور اس کو تشدد سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. تو یہ قسم کی جو تشدد ہے، اس قسم کی جو تشدد جو گھروں میں ہوتی ہے، وہ پھر پل پل کے معاشرے تک پہنچ جاتی ہے. بالکل پل پل کے معاشرے تک پہنچ جاتی ہے. اچھا پروفیسر صاحبہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جائیداد نہ بنٹے، اس چکر میں ہم کیا کرتے ہیں، بہنوں کو جو ہے، بہت سی ہمیں ایسی فیملیز دیکھی ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بیاتے نہیں ہیں کہ کہیں جو ہے وہ ہمیں اپنی جائیداد جو ہے وہ سپلٹ ہو جائے گی، ہمارے بیٹوں کا حق چلا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر ایج چلی جاتی ہے، ہمیں ہماری مرضی کے من پسند رشتے نہیں ملتے. یہ سب بھی تو تشدد میں آتا ہے نا، جبکہ ہمارا اسلام تو جو ہے وہ اس کا بہت بہترین سولوشن دیتا ہے، اس کا حل دیتا ہے کہ ایک ایج بتا دی کہ اس ایج میں اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی شادی کر دو. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں یہی چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ مطلب اپنے ٹائم سے ایک تو بچیوں کی شادیاں کر دی جائے، اور دوسرا یہ کہ اکثر جو ہے آپ دیکھیں گاؤں دیہاتوں میں اگر دیکھیں، آپ ہر طبقے میں اگر دیکھیں پاکستان کے پورا معاشرے میں یہی ہے کہ جہاں پہ جو وڈیرہ شاہی ہوتی ہے یا مطلب بڑے طبقے ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی تو شادیاں ٹائم پہ نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ جائیداد، ہماری جو جائیداد ہے یہ دوسرے خاندان میں منتقل ہو جائے گی. یہ بھی تو تشدد کے زمرے میں ہی آتا ہے نا؟ یہ بھی تشدد کے ضمن میں، بالکل یہ تشدد کے ضمن میں ہی آتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے جی یہ معاشرتی تشدد میں ہی آتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی ایک حدیث مبارکہ ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے، کیا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے پہلے ہم تشدد پہ بھی بات کر رہے تھے کہ کبھی کسی اتنی مطلب 11 ازواج مطہرات ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مطلب کسی کو نہیں مارا، یہاں تک کہ اپنے خادم کو بھی جو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ٹچ نہیں کیا. اور جس طرح ابھی یہ جو بہن ہماری سسٹر بتا رہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی جو ہے مطلب جائیداد ضبط کر لی جاتی تھی، مطلب بچیوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا. وہ حالانکہ دہر جاہلیت تھا، اس وقت بھی یہی تھا، لیکن آج اگر اپنے پڑھے لکھے معاشرے کو بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی بچیوں کے ساتھ یہی زیادتی ہے کہ ان کو جو ہے قرآنی آیات جو ہیں وہ نازل ہو گئی تھیں اور پھر جو ہے وہ تمام حقوق جو ہے وہ ادا کر دیے گئے تھے. اچھا ارم صاحبہ، ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن لیول ایک طرف بہت زیادہ ہوئے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اب وہ نہیں ہے کہ بیٹوں کو تعلیم دیں اور بیٹیوں کو نہ دیں، اب زمانہ چینج ہو رہا ہے. تو وہیں پہ اب ایسی بہت سی چینجنگز آ رہی ہیں. تو کیا یہ جو گھریلو تشدد، اب یہ اس کا کیا ہے گراف، کیا ہے آج کل، کیا گراف آ رہا ہے کہ یہ کم ہو گیا ہے یا یہ چیز زیادہ ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیے زیادہ تو نہیں، آف کورس اس میں بگاڑ ہے کہ جب یہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ تعلیم بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، لیکن تعلیم ہم دے کیا رہے ہیں؟ پہلے کانٹینٹ کیا ہے؟ ایک قرآن جو ضابطۂ حیات ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو دور دور تک ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا. لیکن اب تو یہ کمپلسری ہو چکا ہے نا کہ قرآن کی تفسیر اور تو سارا وہ کچھ ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے، کہ پہلے جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے، کیا ان کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے ابیوز پروفیشن ٹیچنگ ہے، جو کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹیچنگ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ تو ولیوں کا پیشہ ہے، اتنا سیریس ہے. آپ ایک بچے کے فیوچرز ڈیپینڈ کرتا ہے ایک اچھی ٹیچر پہ. تو اچھے رول ماڈل سب سے پہلے ایک تو والدین گھر میں، پھر اچھی ٹیچرز کہ جن کو قرآن کے اصولوں کی سمجھ ہو. ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں سو کالڈ بہت وی آئی پی ویسٹ کا علم، ٹھیک ہے، ہمارے بچے بہت امپریس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، او لیول، ٹھیک ہے، ہر طرح کا علم اچھا ہوتا ہے، لیکن جو بیسک ہے، جو ہماری روٹ ہے، جو ہماری روح ہے، ہماری دین ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں. کو آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. پھر ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے
नाज़रीन, हमारा आज का मौजू जो है उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि ख़वातीन के ऊपर घरेलू तशद्दुद और इस बारे में हमारे दीन इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है, क्या दर्स देता है। नाज़रीन, कोई शक नहीं, इस बात में कोई दोराही नहीं कि अगर हम दीन इस्लाम की तालीमात को मद्देनज़र रखें तो यकीनन हमारी जो ज़िंदगी है, जिस सुकून की हमें तलाश है, वो तमाम तर सुकून, वो तमाम तर कामयाबियाँ हमें यकीनन मिल सकती हैं। इरम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बुनियादी तालीमात के ऊपर आप बयान फरमा रही थी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल, एक तो ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हर एक का जो रोल्स डिफाइंड अल्लाह ने कर दिए कि वो क्या हैं और क्या लिमिट है और क्या बाउंड्रीज हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट एरिया है मेंटल हेल्थ, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता कि एक जब तक ज़ाहिरी तौर पे चले बुखार है, जो भी खांसी जुकाम हो तो नज़र आ जाता है। एक बच्चा जो ट्रॉमा से गुजरा है या घर में कोई तशद्दुद के वाक़यात देखता रहा या उसके साथ हुए हैं, तो उसके बारे में बात नहीं करनी। माएँ बेटियों को चुप करा देती हैं कि चुप चुप किसी को नहीं बताना, इसकी शादी नहीं होगी। तो मेंटल हेल्थ पेरेंट्स, टीचर्स और फिर बच्चों की ये बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप, अगर जैसे आजकल तो एक गाली समझा जाता था, अभी तो चले फिर थोड़ी सी बात हो रही है, अगर बीवी हस्बैंड को या हस्बैंड बीवी को कहे कि तुम किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल के चलते हैं, कि मैरिज काउंसलर्स भी होते हैं। सो हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ मनफी तजर्बात होते हैं जिनका असर उसके जहन पे होता है। अच्छा, हम लोगों ने ना वो साइकियाट्रिस्ट को बस कि कोई पागल ही होगा जो उनके पास जाएगा, हम लोगों ने बस ये रख लिया, तो एक गाली समझ लिया हमने। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि इसके पे भी बात की जाए। अगर बच्चा कोई डिप्रेस है, और ये कनेक्शन पेरेंट्स का, वो समझते हैं महंगे महंगे स्कूलों में या डाल दिया, बस अब टीचर का काम है कि हमारी तो जिम्मेदारी खत्म हो गई, टीचर की जिम्मेदारी की। मेंटल हेल्थ पे बात करना कि ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं, पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेना, एजुकेशनर्स को करना, और कुरान की तालीमों को अमली जामा जब तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल, ये चेंज नहीं आएगा। सैयदा फातिमा मुस्वी साहिबा, बहुत बड़ा रोल इसमें पेरेंट्स का भी है, ठीक है। अभी तो बात हो रही थी तरबियत की, लेकिन जब शादीशुदा हमारे बच्चे हो जाते हैं तो अब हमारे माशरे में जो है ना, सास को बड़ा ही नेगेटिव बना के पेश किया जाता है। तो हम पेरेंट्स की भी जो है तरबियत होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए कि आपने कैसे अपने बेटी या बेटे का जो है वो घर बसाना है, और इसमें हमारी इस्लामी तालीमात वो क्या है कि किस तरह से आपने जो है अपने बच्चों को किस तरह से वो पुशअप करना है, और वो घर का सिस्टम, और अपनी बेटियों को क्या कहेंगी आप इसके बारे में? बिल्कुल, ये देखें, ये एक बहुत अहम स्टेज होता है जब एक बेटी दूसरे घर में चली जाती है, तो उसमें दोनों घरानों की जिम्मेदारी बनती है कि जो बेटी घर से जा रही है, माँ शादी से कुछ अरसा पहले बेटी को बताएं कि आप दूसरे घर जा रही हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। एक घर से नए घर में जब शिफ्ट होते हैं, माहौल चेंज हो जाता है, रवैये चेंज हो जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, बिल्कुल, तो उसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो और दूसरी तरफ जो ससुराल है, सास है, उसको भी ये समझने की ज़रूरत है कि जो दूसरी आ रही है वो किसी घर से सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रही है, तो उसको भी हमारे माहौल को समझने में जो है वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये असल में रिश्तों, मतलब हमने नाम से डराया हुआ है, सास है, ये नंद है, ये बहू है, नाम इतने खौफनाक, मतलब उस लफ्ज़ से एक खौफ ज़्यादा किया हुआ लफ्ज़ से, बिल्कुल। लेकिन रिश्ते इतने प्यारे हैं, हर एक से अगर ताल्लुक़ का रिश्ता आपका प्यारा हो तो जो है वो घर का माहौल, एनवायरनमेंट खुद ब खुद जो है वो खूबसूरत हो जाता है। अब देखिए, अभी मतलब हमारा जो मौजू सुखन है वो तशद्दुद है, घरेलू तशद्दुद या मुआशरती तशद्दुद है। तो तशद्दुद देखें, तशद्दुद जब हम कहते हैं तो सिर्फ मार पीट आ जाते हैं हमारे ज़हन में। कोई भी करीबी ताल्लुक़ में, ख़ानदानी ताल्लुक़ में ऐसा रवैया या ऐसा सलूक जो जबरी हो, जिसमें मतलब दूसरा जो है उस पर डोमिनेंट हो रहा हो, मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा हो, और दूसरा जो है उससे खौफ महसूस करे, तो वही तशद्दुद है। तशद्दुद डायरेक्ट जब किसी की मार पीट या किसी को बुरा भला कह रहा होता है, तो जो दूसरा बैठा सुन रहा है वो भी अगर खौफ में मुब्तला हो जाए तो वो भी मुतशद्दिद हो रहा है। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि हमारे बड़ों को चाहिए कि वो सलूशन दें। अब ये भी रोल मॉडल हुजूर सल्लल्लाहु ने बन के दिखाया कि एक दफ़ा जो है सैयदा कायनात हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा वजहुल करीम कोई आपस में ना उनकी छोटी सी बात पे कोई नाराज़गी होगी, तो हुजूर सल्लल्लाहु तशरीफ़ लाते हैं और आप कहते हैं मेरे लिए चादर बिछाओ। अब वो कैसे रोल मॉडल बन के दिखा रहे हैं कि चादर बिछवाते हैं, आप लेट जाती हैं, एक तरफ सईदा कायनात, दूसरी तरफ मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा, आप पहले सईदा कायनात का हाथ अपने सीने पे रखते हैं,
پھر مولا علی کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھتے ہیں اور ایسے کرتے کرتے پھر ان کا جو ہے نا پھر اپنا ہاتھ بیچ میں سے ہٹا لیتے ہیں اور یوں ان کی ساری ناراضگی جو ہے وہ ختم ہوگی. اور لیکن ہم آج کے دور میں تو جو کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو بڑھاوا دیتے ہیں اس بات کو. بالکل ایگزیکٹلی. شوہر نے کوئی بات کہہ دی تو وہ جو ماں ہے وہ اتنا بڑھاوا دے دیں گی, اور اگر لڑکی نے کہہ دی تو ادھر اس کی وہ اتنا, ہم لوگ تو بہت زیادہ اس کے لیے بھی ہمیں تعلیمات قرآن سے ہی رجوع کرنا ہوگا اور اسلامی تعلیمات کی طرف, کہ جہاں پہ فساد کا یا جہاں پہ ناچاقی کا خدشہ ہو تو ہم وہاں پہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جھوٹ جن صلح کرانے کے موارد میں جائز ہے وہ ایسے موارد ہے کہ اگر کسی کا رشتہ ختم ہو رہا ہے اور آپ کے ایک جھوٹ کی وجہ سے وہ رشتہ بن رہا ہے, محبت بڑھ رہی ہے, تو وہاں پہ جھوٹ جائز ہے, بجائز کہ سچ آپ بولے وہاں پہ. تو ابھی ماحول ایسا بھی ہوا ہے کہ تیزی سے ہماری سوسائٹی, گھریلو ماحول, ملکی معاشرہ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. ہم مطلب اپنی تعلیمات چھوڑ کے کہیں رخ مطلب ایک طرح سے ہم پراگندہ ہو رہے ہیں. تو اس میں دیکھا جائے تو ایک صلح و صفائی کا جو پرانے وقتوں میں ہوتا تھا اسلامی تعلیمات میں, کہ اگر میاں بیوی میں ان بن ہو جائیں یا ناراضگی ہو جائے تو سب سے پہلے گھر کے جو افراد ہیں, گھر کے جو بڑے ہیں, وہ ایک دوسرے میں مطلب ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنے کے بجائے خوبیاں گننا شروع کریں, اپنی اپنی مطلب کوالٹیز بیان کریں, تو وہ مطلب ریئلائز کر لیتا ہے کہ جو انسان ہونے کے ناطے ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے, ہر ایک میں عیب ہو سکتا ہے, کوئی بھی پرفیکٹ انسان نہیں ہوتا. تو بڑوں کا یہ رول ہے اور پڑھے لکھوں کا یہ رول ہے کہ جہاں پر رشتوں میں تعلق خراب ہو رہا ہے تو اس کو دور کرنے کے بجائے قریب لانے کی کوشش کریں. جی ایگزیکٹلی, ہمیں ناظرین دین اسلام کی تعلیمات پہ فوکس کرنا ہے کہ جہاں ہمیں دین اسلام اتنا اعلیٰ درس دیتا ہے کہ جو ہمارے اتنے خوبصورت رشتے ہیں ان کو کس طرح سے ہم سنبھال کے رکھ سکتے ہیں, ان کی ویلیو جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں, ان کی ویلیو کو مد نظر رکھتے ہوئے. دیکھیں انسان لڑائی جھگڑے انسان کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں, لیکن ان کو سنبھالنا کیسے, ان کو کور کیسے کرنا, ان کا خاتمہ کیسے ممکن ہے, وہ دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے, قرآن نے ہمیں بتایا ہے. تو پھر کیوں نہ جہاں ہم دنیاوی تعلیمات پہ اتنا زور دے رہے, کیوں نہ دین اسلام کی تعلیمات پہ فوکس کیا جائے تاکہ یہ تمام تر جو مسائل ہیں, جو پرابلمز ہیں, ان کا سلوشن ہم نکال سکیں. آگے چل کے مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا, لیکن چونکہ ابھی وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ خواتین پر گھریلو تشدد اور اس بارے میں دین اسلام کی تعلیمات کیا کہتی ہیں, دین اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے. ناظرین کوئی شک نہیں کہ جو ہم تمام معاملات زندگی میں, تمام شعبہ زندگی میں جہاں ہم اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہاں ہر مرد اور عورت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی زندگی میں ایک سکون رہے, ایک خوشی رہے, خوشحالی کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کرے. تو آج جو موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ خواتین کے اوپر گھریلو تشدد, یعنی کسی لحاظ سے بھی اس کے اوپر جو تشدد کیا جا رہا ہے, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو فروغ دیا جائے, قرآن کی تعلیمات کو فروغ دیا جائے. کیوں نہ ہدا صاحبہ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے مہوش. اور پروفیسر صاحبہ ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ بینگ اے اسلامک اسکالر ہماری سوسائٹی میں اس کا کیا حل ہونا چاہیے کہ ہم خواتین کو بھی جو ہے دے سکیں, شعور دے سکیں, اور مرد حضرات کو بھی شعور دے سکیں, کیونکہ دونوں جیسے ہم کہتے ہیں نا, مرد اور خاتون جو ہیں یہ سائیکل کے دو پہیے ہیں. اگر ایک خراب ہو جائے تو سائیکل اور زندگی کی سائیکل تو وہ پھر نہیں چل سکتی. جی بالکل ناہیدہ, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہے, اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں پر ہے. تو گھر جو ہے وہ ایک اکائی ہے. اب اکائی ہی اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو پورا معاشرے میں بگاڑ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کا رشتہ اس بندھن میں, اس خوبصورت بندھن میں جو باندھا ہے نا, وہ اسی لیے باندھا ہے کہ جب اولاد پرورش پائے. جتنی زیادہ آپ پرورش اچھی کریں گے, وہ جو اکائی ہے وہ جتنی زیادہ, اگر خواتین بھی بظاہر مینٹل ٹارچر کا شکار رہیں گی تو وہ اچھی طرح پرورش نہیں کر پائیں گے اپنی اولاد کی. تو اسی لیے دونوں کا جو ہے نا, اور یہ دیکھنے میں آیا ہے اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ بات کہ اگر جہاں پر مرد اور عورت دونوں اگر بچوں کی تربیت میں حصہ لیتے ہیں تو, اور بالخصوص پیرنٹس میں والد, اگر والد حصہ لیں
تو پھر آپ دیکھیں کہ جن بچوں کی تربیت میں والد حصہ لیتے ہیں وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ مینٹل ان کی جو گروتھ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو اس میں جو دونوں ماں ہو یا باپ ہو دونوں کی جو ہے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ دونوں مل کر پرورش کریں جتنی زیادہ. اور پھر اس کے لیے تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وہی قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینا. اس کے لیے ضروری جب تک ہم قرآن اور حدیث سے نہیں جڑیں گے تو ہمیں اویئرنیس نہیں آئے گی کہ ہم نے بچوں کی پرورش کس طرح کرنی ہے. بالکل بچوں کی پرورش کس طرح کرنی ہے. اچھا ارم صاحبہ, ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اسلامک ویلیوز کو بیک پہ کر دیتے ہیں اور اپنے کلچرل بیریئرز کو آگے کر لیتے ہیں کہ ہمارے تو جو ہے وہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں, یا پھر اگر کوئی گھر میں خرابی ہے تو جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے اگر اس نے آواز اٹھائی اور یہ کہہ دیا اور وہ ہو گیا. تو کیا سلوشن دینا چاہیں گی آپ ناظرین کو؟ دیکھیے اس میں تو جتنے ادارے ہیں ان سب پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. پہلے تو آپ سے شروع کروں گی کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ میڈیا کو بھی نا ایک فائن لائن, آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل میڈیا یہ نہیں دیکھتا بالکل شتر بے مہار چٹ پٹی خبریں, فیکٹس آپ دیکھیں دونوں طرف کے دیکھیں, اور اس میڈیا ایک اویئرنیس پھیلائے کہ ہر گھر میں ٹی وی ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر عدلیہ کا کام, سپیڈی جسٹس جب تک نہیں ہوگا, قرار واقعی سزائیں نہیں دی جائیں گی تو اسی طرح ہی ہوگا. جیسے شاہ زیب مرڈر کیس جو کراچی میں ہوا, جو اور اتنے ہوا, ذوالقرنین وہ جو قرۃ العین جو کراچی میں ہوئی, ابھی جو رولنگ آ گئی وہ جو بچی کو بھائی نے مارا تو آنر کلنگ کہہ کے جی. تو ہمیں یہ ہر ادارہ جب تک اپنا کام نہیں کرے گا تو سوسائٹی ایز اے ہول یہ بگاڑ ختم نہیں ہو سکتا, کسی ایک کے اوپر ہم کر ہی نہیں سکتے. سو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے سے شروع کرنا ہے کہ میں بدلوں گی تو بدلے گا پاکستان. ٹھیک ہے, وہ والی بات ہے, میں بدلوں گی تو بدلے گا نظام. میں آپ پہ انگلی اٹھاتی رہوں کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا. میں خود کتنی عمل پیرا ہوں ان تعلیمات میں, سے اپنے بالکل کہ وی نیڈ ٹو پریکٹس واٹ وی پریچ. جو اوروں کو ہم پریچ کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے ماحول کو تو بہتر کریں. جی ٹھیک ہے, میں اپنی بہو جو آئے گی انشاءاللہ اس کو تو اس کے حقوق دوں, اس کو تو یہ تو نہیں یہاں پہ تو ٹی وی پہ آ کے بہت بڑے بڑے وہ کرنا اور وہاں پہ بالکل کچھ نہ ہو. تو اسی طرح ہی اپنے بیٹے کی تربیت, جیسے میرا ماشاءاللہ ایک ہی بیٹا ہے لیکن میں نے اس کو کہا ہے کہ کھانا پکانا تمہیں بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر تمہاری بیوی کو نہیں شوق تو تم اس کی ہیلپ آؤٹ کرو. یہ مائنڈ سیٹ ماؤں کو بھی ایک ہمیں بدلنا ہوگا نا کہ وہ کہ لوگ کیا کہیں گے والا جو ہے یہ جہالت ہے, یہ ذرا جہالت ہے, ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. جی سیدہ فاطمہ موسوی صاحبہ. بالکل, میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ گھر میں ہیلپ کرنا ہم بہت مایوس سمجھتے ہیں, بلکہ اگر کر بھی رہے ہوں کوئی آ جائے تو روک لیتے ہیں ہاتھ. پھر وہی بات کہ معاشرے کا پریشر ہوتا ہے. تو سب سے بہترین جو جگہ ہے تربیت کے لیے وہ گھر ہے, اور ماں باپ ہی اپنی اولاد کی ایک بہتر تربیت کر کے معاشرے کو تحویل میں دے سکتے ہیں. تو گھر کا ماحول اگر اچھا ہوگا, ماں باپ کی تربیت اگر اچھی ہوگی, بیلنس ہونا چاہیے رویوں میں کہ آپ زیادہ اسٹرکٹ بھی نہ ہو اور آپ بہت ہی زیادہ ڈیل بھی نہ دے دے بچوں کو. تو بیلنس گھر کا ماحول رکھے, اپنے رویوں کو, مطلب دین اعتدال ہے, پھر دین پہ آ جاتے ہیں ہم, اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ہم کہیں فرار ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ دین ہمارا جو ہے اتنا معتدل ہے, اتنا میانہ رو ہے, اس کی تعلیمات اتنی فلیکسیبل ہے کہ ہم دینی تعلیمات کو اگر فالو کریں, گھر میں ماحول رکھیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دینی گھرانہ ہے, یہ دینی گھرانہ نہیں ہے, یہ ایک ہم نے خود ہی ایک خود ساختہ ہماری تقسیمات ہے. بحیثیت مسلمان ہر ایک کے گھر کا ماحول دینی ہونا چاہیے. اتنی دینی تعلیمات ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے کہ مجھے بینگ اے مسلم پتہ ہو کہ میرے کیا فرائض ہیں, کیا حقوق ہے, بچوں کے کیا حقوق ہے, معاشرے کے لیے کیا حقوق ہے, بحیثیت شہری کیا حقوق ہے. یہ تمام تعلیمات ہمیں بحیثیت مسلمان مرد و زن ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پھر سوشل میڈیا کا بھی دور ہے, اور آپ مطلب اس طرح کے اچھے پروگرام ہوں تو پھر خواتین بیٹھ کے دیکھتی ہیں, اور ظاہر ہے اس پہ اثر پڑے گا, بچے بھی دیکھتے ہیں اور خواتین تو دیکھتی ہی ہیں. تو یہ میڈیا کا بھی بہت زیادہ رول ہے کہ ایسے پازیٹیو اچھے پروگرام کرے جو معاشرے میں حالات حاضرہ جو ہے چل رہا ہے, مطلب جو روش چل رہی ہے یا جو مسائل چل رہے ہیں ان پہ گفتگو کرے, تاکہ وہ بھی سوچے, ہر ایک سوچیں گے تو ہر کوئی اپنے رول ادا کرنے کی کوشش کرے. کوئی شک نہیں. جی پروفیسر صاحب, آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میری طرف سے تو یہی میسج ہے
کہ دوبارہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات ہستی عظیم ہستی ہیں کہ جن سے ہر طرح کا چشمہ پھوٹتا ہے، ہر طرح کے علم کا فیض ملتا ہے انسان کو، اور جس طرح ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنا زیادہ تعلیمات پر عمل کریں گے اور ظاہر معاشرے میں پھر ہم ایک اچھے انسان کے طور پر سامنے آئیں گے۔ جی ارم صاحبہ، ہمارے ناظرین کو میسج۔ میں تو یہی کہوں گی کہ جن کو سمجھ بوجھ ہے، ماشاءاللہ اتنی اچھی دو اسکالرز ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ہم سب پہ اگر آپ کو نہیں پتا، آج کل تو ایک فنگر کی ٹچ پہ پوری دنیا آپ کے سامنے موجود ہے، تو آپ پلیز جانیں یہ ٹیکنالوجی کا احسن طریقے کا استعمال یہی کریں کہ باقی جو گیمز وغیرہ سے ہٹ کے ٹھیک ہے وہ بھی اپنے رکھ سکتے ہیں، لیکن اعتدال پسندی، تو جس کو نالج ہے اس کے پاس جائیں، خود نہیں سمجھ اور یہ لوگ کیا کہیں گے اس کو تو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ جی سعیدہ صاحب، بالکل دیکھیں یہ دور وہ آ چکا ہے کہ اس میں آپ پوری دنیا کو آپ ایک ولیج کے طور پر لے لیں، اور نالج بھی دیکھیں، آپ کو مطلب حدیث میں دیکھیں تو ہے کہ مسلمان کے لیے گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم سے مطلب کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اسکول میں ایڈمیشن لے لیں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں یا مدرسے میں ایڈمیشن لے لیں۔ حصول علم کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں پتا ہے، آپ میں اگر علم کی کمی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جو چیز آپ کو نہیں پتا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، جن چیزوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہو یا کسی بھی لحاظ سے علم ہو اس کو جاننے کی کوشش کریں، اور ہمیں تو باقاعدہ اس کے بارے میں فضیلتیں مطلب جاننے کی کوشش بھی کرے تو فضیلت ہے، ثواب ہے آپ کے لیے، کوئی شک نہیں۔ تو دینی تعلیمات ہی ہمارے لیے راہ حل ہے، اور اسی سے ہم سرخرو ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسا پتہ ہے انسان اس دنیا میں آیا تو پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے واپس، اسی طرح انسان گھوم پھر کے پھر اسی تعلیمات پہ ہی ہمیں آنا ہوگا۔ آپ معزز مہمانوں کا بہت شکر جی، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یقیناً ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں دین اسلام کی تعلیمات کی تو کوئی شک نہیں کہ جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، عمل زندگی میں جب ہم اس کو اپناتے ہیں تو ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ ادھر سے آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ناظرین بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح پہلے خود سے اس کا آغاز کریں۔ جو چیز ہمیں نہیں پتہ، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس معلم موجود ہیں، کیوں نہ ان سے جو آ کے ہم وہ تعلیمات حاصل کریں، جو نالج ہمارے پاس نہیں ہے وہ جاننے کی کوشش کریں تاکہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے ہم گزار سکیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد